अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हाजिर हैं मदीना शहर से। मदीना शहर की तमाम ज़ियारात के साथ जो कि मदीना में आने वाले उम्रा के और हज के ज़ायरीन को ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, मदीना शरीफ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मक्का के बाद दूसरा मुकद्दस तरीन शहर है और मुसलमानों की पहली रियासत भी यहीं पे कायम हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे अनगिनत ज़ियारात मौजूद हैं। और उन्हीं में से हम वो मस्ट विजिट ज़ियारात आपको दिखाएंगे जो हर हज और उम्रा के ज़ायरीन को मदीना शरीफ जाते हुए देखनी चाहिए। दोस्तों, वीडियोस को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस मुस्तकिल तौर पे मिलती रहें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ियारत मदीना सीरीज़ की जो सबसे पहली ज़ियारत है वो है मस्जिद नबवी, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करने के बाद इसको यहाँ पे बनाया था। मदीना में वाक़या ये मस्जिद रुए ज़मीन पे मुसलमानों का दूसरा सबसे मुक़द्दस तरीन जो शहर है मदीना शरीफ, उसमें वाक़या है और तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए, ईमान वालों के लिए इंतहाई पुरसुकून जगह है जहाँ पे आके उनको दिलों की ठंडक महसूस होती है। दोस्तों, ये मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो साथियों हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अपने हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अपने घर में रहते थे और दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इसी जगह के ऊपर उनका रोज़ा मौजूद है। मस्जिद नबवी की तामीर के दो हिस्से हैं। पुराना हिस्सा तुर्की दौर का बनाया गया है और जो नया है वो सऊदी मौजूदा दौर में तकरीबन 20 से 25 साल पहले बनाया गया है। तो मदीना आने वाले लोगों की सबसे मेन ज़ियारत तो यही होती है। मदीना शरीफ की जो दूसरी ज़ियारत है मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास है। सजदा गाह वाली साइड पे राइट साइड कॉर्नर के ऊपर मस्जिद नबवी की जैसे ही हदूद ख़त्म होती है, आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये मसाजिद वहाँ पे मिलेंगी। जो पहली मस्जिद आपके सामने नज़र आएगी उसको मस्जिद अल गमामा बोला जाता है, या गमामा का मतलब है बादलों वाली मस्जिद। दोस्तों, इस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदों की नमाज पढ़ाई और इसके अलावा ये इस वजह से इसको बादलों वाली मस्जिद कहा जाता है कि एक दफ़ा मदीना में शदीद कहत का आलम था तो लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके ये मसला पेश किया। आपने यहाँ पे अपने सहाबा कराम के साथ नमाज इस्तिस्का अदा की, जिसके नतीजे में फ़ौरन बादल आ गए और बारिश हुई, जिस वजह से मुसलमानों के दरमियान में ये मस्जिद बादलों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर हुई। बहुत खूबसूरत ज़ियारत है और तामीर इसकी मौजूदा तुर्की दौर की है। दोस्तों, मस्जिद मदीना शरीफ की तीसरी जो मेन ज़ियारत है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है। इस मस्जिद को मदीना शरीफ के बिल्कुल पास मस्जिद गमामा के बिल्कुल साथ ही ये वाक़या है और इस मस्जिद की जो वजह मशहूर है, एक तो ये है कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस मकाम पे बनाई गई जहाँ पे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब आप खलीफा बने तो यहाँ पे आप ईद की नमाज़ पढ़ाया करते थे। दोस्तों, आपको पता होगा ईद की नमाज़ खुले मैदान में या ईदगाह में पढ़ने का हुक्म है, तो ये जगह मदीना से बाहर मैदान हुआ करता था और ईद की नमाज यहाँ पे अदा की जाती थी।
اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا. تو یہ جو مسجد ہے اسی جگہ پہ واقع ہے، لیکن اس کے متعلق کافی اختلاف پایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک ہے، اور یہ بالکل مسجد نبوی کے پاس ہی یہ زیارت بھی موجود ہے، جو آپ ود ان منٹس انشاءاللہ اس کو کر سکتے ہیں. دوستوں مسجد نبوی کے پاس ہی موجود مسجد غمامہ اور مسجد ابو بکر کے بالکل ساتھ یہ مسجد علی بن ابی طالب موجود ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے دوران بنائی گئی یہ مسجد ہے. اس مسجد کے متعلق بھی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عثمان کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو وہ بھی جب عید کی نماز پڑھانے آیا کرتے تھے تو اسی میدان میں عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی. تو یہ جگہ حضرت ابو بکر صدیق کی مسجد سے بالکل تھوڑا سا پہلے آتی ہے، اور انہی سے اس کا تعلق ہے. السلام علیکم. دوستو یہ جو زیارت ہے یہ مسجد نبوی کے بالکل پاس ہی موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد سے آپ پیچھے احد پہاڑ کی طرف آئیں تو وہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا باغ موجود ہے جس کا تعلق سکیفہ بنی سعدہ کے ساتھ ہے. دوستو یہاں پہ سکیفہ بنی سعدہ کا قبیلہ آباد تھا، اور اس جگہ پہ ان کے ایک میدان تھا جہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیٹھا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت اسی جگہ پہ ہوئی، اور نئے خلیفہ کا اعلان کیا گیا، ان کو چنا گیا تھا. دوستو یہ اگلی جو زیارت ہے مسجد قباء ہے، جو کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جو کہ کسی بھی مسجد سے سب سے پہلی مسجد یہ بنائی گئی تھی دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو سب سے پہلے ان کا قافلہ اسی جگہ پہ رکا تھا، تو اس جگہ پہ انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی. یہ جو اوپر آپ کو ڈوم نظر آ رہا ہے، یہاں پہ دو نقطے بھی موجود ہیں جن کے درمیان میں یہ وہ مارکنگ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نبی کریم کی اونٹنی اس جگہ پہ آ کے رکی تھی، تو اس کے نشان انہوں نے آج بھی چھت کے دوران دیے گئے ہیں. اس مسجد کے متعلق مشہور ہے کہ جو مشہور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں اور یہاں پہ 2 نفل ادا کریں تو آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے والے دن مسجد نبوی سے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پیدل یہاں پہ تشریف لایا کرتے تھے، اور اسی کی مناسبت سے مدینہ میں قباء واق کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے.
دوستو اگلی جو ہماری زیارت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے. یہ وہ باغ ہے جہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس ملازمت کیا کرتے تھے. ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ یہودی سے اپنا معاملہ طے کریں تو جس کے تاکہ آپ کو آزاد کیا جائے. اور آپ کو آزاد کرنے کی قیمت یہودی نے کہا مجھے 300 ایسے درخت دیے جائیں جو کہ پھل لے آئیں تب میں آپ کو آزاد کر دوں گا. اور کافی مقدار میں اس نے سونا بھی مانگا تھا. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے جو کہ اسی سال پھل لے آئے اور صحابہ کرام کی مدد سے سونا بھی ادا کر دیا گیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کی غلامی سے آزاد کروایا گیا تھا. یہ باغ آج بھی موجود ہے اور آج بھی یہ پھل دیتا ہے اور یہاں پہ اسی طرح سے کاروبار ہوتا ہے. دوستو یہ ایک اور نہایت ہی خوبصورت زیارت ہے مدینہ شریف کے اندر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے پاس ہی بالکل یہ کنواں موجود ہے جو کہ 1400 سال پرانا ہے. اللہ رب العزت نے یہ کنواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ یہاں پہ آئے اور آپ نے دیکھا تو وہاں پہ واقعی کنواں موجود تھا. کنویں کا جب پانی پیا گیا تو پانی اس کا کھارا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اور شہد کی ایک بوتل اس کے اندر ڈالی جس کے پاس اس کا پانی میٹھا ہو گیا. اور دوستو یہ پانی آج تک بہت ہی میٹھا ہے. یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے, لوگ یہ پانی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. آپ ادھر جائیں تو ضرور اس پانی کو پیے گا. بالکل ڈیفرنٹ اور نہایت ہی لذیذ اس پانی کا ٹیسٹ ہے. دوستو اگلی زیارت میں ہم موجود ہیں مسجد جمعہ کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلے وہ مسجد قباء رکے تھے. مسجد قباء کے بعد آپ جب اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ مختلف قبیلے آپ کو اپنے پاس رکھ رہے تھے, آپ کی دعوتیں کر رہے تھے, تو اس کے بعد آپ اس علاقے میں بنو سالم شاید اس کا نام ہے ادھر آ کے رکے. اس وجہ سے اس کو بنو سالم مسجد بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے دفعہ جمعہ کی نماز ادا کی. اسی مناسبت سے اس کو مسجد جمعہ بھی بولا جاتا ہے. بعد میں اسی جگہ کے اوپر ایک مسجد تعمیر کی گئی جس جگہ پہ نماز جمعہ ادا کی گئی تھی. تو یہ وہی جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی مسجد ہے. مسجد کی جو موجودہ تعمیر ہے سعودی دور میں کی گئی تھی اور اسی لیے اس کا طرز تعمیر جو ہے سعودی سٹائل کا ہے. مدینہ شریف میں ہی موجود اگلی جو زیارت ہے یہ بھی دوستو بہت ہی خاص ہے. اس زیارت کے متعلق دو روایات ہیں. یہ ایک پرانا گھر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ حضرت امام زین العابدین کا گھر ہے اور یہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہا جاتا ہے یہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ دونوں میں سے کون سی روایت سچی ہے تاریخ کی، اس بارے میں کوئی کلیئر بات تو نہیں ملتی، لیکن یہ اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو گھر ہے دونوں صورت میں اہل بیت کا گھر ہے۔ گھر کی تعمیر کے دوران یہاں پہ جب کنواں کھودا جا رہا تھا تو نیچے سے پتھر نکلا ہے اور مزدوروں نے کہا کہ اب کنواں نہیں کھودا جا رہا، تو پھر جو حضرت امام زین العابدین کی وائف تھی جو کہ حضرت امام حسن کی بیٹی بھی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہاں پہ کہتے ہیں کدال ماری تو پتھر جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہاں سے نیچے سے پانی نکل آیا۔ تو یہ جگہ مدینہ میں آپ زیارات کے لیے آ سکتے ہیں، اکثر اس کے اوپر زیارتوں کے لیے بسیں جاتی ہیں۔ یہ بنائی نہیں گئی لیکن ابھی شاید اس کو لاک کر دیا گیا ہے اور اس کو ریسٹور کیا جائے گا، کیونکہ مدینہ شریف میں کافی جگہ آج کل ریسٹور کی جا رہی ہیں ویژن 2030 کے تحت۔ دوستو اس وقت ہم موجود ہیں غزوہ خندق کے مقام پہ۔ غزوہ خندق وہ جگہ ہے جہاں پہ مکہ کے کافروں اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان میں ایک جنگ لڑی گئی تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر اسلام میں پہلی دفعہ خندق کھودی گئی تھی، جو کہ مشرکوں کے لیے ایک نئی چیز تھی اور وہ اس کو پار نہیں کر پائے، اور یہاں پہ کافی دیر تک دونوں جو فوجیں ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی رہیں۔ جنگ کے دوران مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کے خیمے نصب تھے، ان جہاں جہاں پہ جن اصحاب کے خیمے نصب تھے وہیں وہیں پہ ان کے نام کی بعد میں مساجد بنا دی گئیں، اس لیے اس کو 7 مساجد والی جگہ بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کے مقامات کے اوپر مساجد بنائی گئی ہیں۔ جو مین جگہ ہے وہاں پہ 2 مساجد کو ملا کر ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ باقی یہ جو سامنے آپ کو 2 نظر آ رہی ہیں، اوپر والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے اور نیچے والی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ تو یہ بھی مدینہ شریف کی ایک بڑی ہی خاص پرنور زیارت ہے، دیکھنے والی زیارت ہے۔ اس وقت دوستو ہم موجود ہیں میدان احد کے پاس۔ یہ وہ جگہ ہے جو کہ احد پہاڑ کے پاس واقع ہے اور اس جگہ پہ جنگ احد لڑی گئی تھی۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا تھا اور ان کو بولا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑ دی۔ اور جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ کا پہلا راؤنڈ ہوا تو مسلمان وہ راؤنڈ بڑی آسانی سے جیت چکے تھے، جس کو دیکھ کر اوپر تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ نیچے اتر آئے، اور جیسے ہی وہ نیچے اتر آئے تو کفار کا لشکر پیچھے سے گھوم کر آ گیا، جس کی قیادت اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے اور کافی 70 کے قریب مسلمانوں کا وہاں پہ شہادتیں ہوئیں۔ انہی کی مناسبت سے یہاں پہ مسجد سید الشہداء موجود ہے اور شہداء کا قبرستان بھی یہیں پہ موجود ہے۔ یہاں پہ باقی تو تمام قبروں کو سعودی گورنمنٹ نے برابر کر دیا ہے، لیکن ایک قبر کی نشاندہی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے جو کہ سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔
دوستو اس وقت ہم موجود ہیں مسجد قبلتین میں۔ قبلتین کا مطلب ہے دو قبلوں والی مسجد۔ مسلمان ہجرت کے بعد جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے مطلب ان کا دل تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہے واپس مکہ کی طرف ہو جائے، اور ایک دفعہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ پہ نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل کی کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے بیت المقدس سے مکہ کی طرف موڑ دیں۔ تو نماز کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا، اور یہاں پہ پھر قبلہ مسلمانوں کا واپس مکہ کی طرف ہو گیا۔ یہاں پہ اسی لیے دو قبلوں کے نشان ہیں، ایک پرانا جو قبلہ ہے جس طرح پہلے مسلمان منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور ایک موجودہ قبلہ ہے جو کہ بڑی محراب کی شکل میں موجود ہے۔ یہ پرانے قبلے کی مارکنگ ہے۔ دوستو اس وقت ہم موجود ہیں مسجد شجرہ کے پاس۔ یہ مدینہ شریف سے شہر سے تھوڑی سی باہر واقع ہے۔ اس کو مسجد شجرہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ایک درخت کے نیچے نماز ادا کی تھی، تو وہ درخت جو ہے اس کی مناسبت سے اس کو مسجد شجرہ یا درختوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری اس مسجد کی مناسبت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی جگہوں پہ کھیتی باڑی کے لیے زمینیں دی گئی تھیں، تو اسی حساب سے اس کو بیر علی بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہ مقامات تھے، اور شاید ایک کنواں تھا جس کی مناسبت سے ان کو بیر علی بولا جاتا ہے۔ تیسرا اس مسجد کا نام ذوالحلیفہ مسجد ہے، کیونکہ یہ ذوالحلیفہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مکہ کی طرف سے جو لوگ خانہ کعبہ کی طرف حج عمرہ کی غرض سے جاتے ہیں وہ اپنا میقات یا احرام اسی جگہ سے باندھتے ہیں، اور تقریباً ہر حاجی کو، ہر زیارت کرنے والے کو اس مسجد کی زیارت ہو جاتی ہے احرام کی غرض سے۔ دوستو اس وقت ہم جنت البقیع میں موجود ہیں، جو کہ مدینہ شریف میں واقع ایک مقدس قبرستان ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے علاوہ 10,000 کے قریب صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ جنت البقیع میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ لاتعداد صحابہ کرام اور مقدس ہستیاں موجود ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا زیارات کا یہ ویلاگ مکمل ہوتا ہے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔